बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट की एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दिनों में पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातों ने जो एक खिदमत खल्क के काम को जो सर अंजाम दिया, अगर उसमें सारा सिनेरियो देखा जाए, इसमें सारी जमातों की कारकर्दगी देखी जाए, तो इसमें नो डाउट जो पाकिस्तान में सबसे अव्वल नंबर पर रहने वाली जमात थी वो जमात इस्लामी थी। और जमात इस्लामी के कारकुनान ज़िम्मेदारान ने इस पूरे अमल में ज़बरदस्त तरीके से काम किया। और पीछे भी आप चले जाएँ, सैलाब का मुतासरीन हों या ज़ल्ज़ला के मुतासरीन हों, उसमें भी जमात इस्लामी ने अपना इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत में किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सब के बावजूद कि जमात इस्लामी हुकूमत में आती है या इलेक्शन में क्या उसकी कारकर्दगी होती है, लेकिन आवाम की खिदमत के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे मुनज़्ज़म जमात और सबसे मुनज़्ज़म इदारा जमात इस्लामी है। आज इस हवाले से हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जमात इस्लामी गरबी के अमीर हैं सैयद पीर मुदस्सर अहमद शाह चिश्ती साहब, उनको वेलकम करेंगे। यहाँ पे हमारे अपने साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कैसे हैं आप पीर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। पीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने तलबा सियासत में भी बड़ा अहम रोल प्ले किया, लाहौर के आप नाज़िम भी रहे और मुख्तलिफ अपना जिम्मेदारियाँ आप निभाते रहे। तो इस वक्त आप जमात इस्लामी गरबी के अमीर हैं और पूरी की पूरी पार्टी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। मैं आपकी बल्कि वीडियो देख रहा था जिसमें आप खुद चलते हुए दरिया के किनारों पे जो कच्ची आबादियों के मकीन थे वहाँ पे आप राशन पहुँचा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि क्या जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर ऐसा है या आपकी तरबियत ऐसी है या कुछ और भी लगन होती है? ये हवाले से थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, फिर आपकी सियासत को हम डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और BBC 11 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें यह मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला सकें, बता सकें, लोगों तक पहुँच सकें। जी बिल्कुल, तलबा सियासत के अंदर हम शरीक रहे। मैं लाहौर में यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैंने MA किया है और इस्लामी जमीयत तलबा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान के 3 महीने बाद 23 दिसंबर 1947 को लाहौर के अंदर ही 23 तलबा ने रखी थी। उसी तलबा तंजीम का लाहौर का नाजिम रहा और फिर उसके बाद जो है वो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर आने के बाद जो है वो मुझे सीखने को मिली। बात करने का अंदाज़, ढंग, सलीका और लोगों से मिलने जुलने का जो तरीक़ाकार है, बड़ी बड़ी शख्सियात से इस मौके के ऊपर, ऐसी शख्सियात के जिनसे इंसान बहुत बड़ी उम्र में पहुँचकर और बहुत कोशिशों और मेहनतों के बाद मिल पाता है। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा और तलबा सियासत के अंदर बिल्कुल थोड़ी उम्र के अंदर हमने उन सब लोगों से मुलाकातें भी की, उनके पास बैठे भी, चाहे उसके अंदर मलक मिराज, खालिद मरहूम जैसे लोग, इस तरह की कतावर शख्सियात जो थी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक नाम बनाया बेशक, उन लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। दूसरा, चूँकि हमारा ख़ानदान है और एक लंबे अरसे से बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं बहुत सारे, और फिर घर की जो तरबियत है वो माँ की गोद जो होती है, मैं उसका ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि मेरी माँ की जो तरबियत है, जो बचपन के अंदर उसने हमें सहाबा की कहानियाँ ही हमें सुनने को मिली। और रात को जब हम कहानियों का, हर बच्चे को अपनी कम उम्री के अंदर शौक़ होता है, तो हमें सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात सुनने को मिले। टीपू सुल्तान की बातें सुनी हमने और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मार्कों को सुना हमने। तो वो एक कुदरती मोहब्बत और दीन के साथ जो इंसान का लगाव होता है और फिर खिदमत का पूरा जो काम है, वो सारी चीज़ें माँ की गोद से मिली और फिर इस्लामी जमीयत तलबा ने उस चीज़ को निखारा और पॉलिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हम जमात इस्लामी की इस सियासत के अंदर जो है वो अच्छा पीर साहब, ये बताइएगा कि आपने खुद बड़ा प्रैक्टिकली जो है तमाम लोगों को जो ये कोविड-19 के दिन देख ली या सैलाब से मुतासरा इलाकों की जो इमदाद के हवाले से देख ली, तो आप खुद प्रैक्टिकली नज़र आए। तो क्या जमात इस्लामी की जो सियासत है, आप चूँकि रिप्रेजेंट करते हैं गरबी को, गरबी में समुद्री तानले वाला और ये सारा जड़ावाला की सराउंडिंग्स, ये सारा एरिया आता है, तो यहाँ पर जमात इस्लामी कमज़ोर क्यों है? क्यों वहाँ पे ये इसको सही जिस तरह के जिसका इस तरह मुकाम जिस है, आप देखिए दूसरी जमातों को इतना कोई वर्क भी नहीं होता, लेकिन उनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही होती है। तो क्या वजह है जमात इस्लामी की कि वहाँ पे बलदियाती जो इलेक्शन आ भी रहे हैं या पिछले गुजरे भी हैं, तो वहाँ पे खातिर खा कारकर्दगी क्यों नहीं मिलती? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि जमात इस्लामी वहाँ कमज़ोर है।
اگر ہم پنجاب کے دیگر دیہاتی علاقوں میں اضلاع کو دیکھا جائے تو ہم ان سارے اضلاع کے اندر بہت بہتر ہیں، چونکہ یہاں جماعت اسلامی ایک لمبے عرصے سے موجود ہے، اس کی جڑیں بھی موجود ہیں دیہاتوں کے اندر، اور ہم نے یہاں پہ 1993 کا بھی الیکشن لڑا، 10,000 سے زائد ہم نے ووٹ اس وقت بھی حاصل کیے تھے جماعت اسلامی نے، پھر 2002 MMA کے الیکشن کے اندر بھی ہم 16,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے کچھ بائیکاٹ اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں سے رابطے ٹوٹے اور کمی ہوئی، لیکن لاسٹ بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ایک بھرپور حصہ لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو آگے بھی پلان ہے، ہمارا جو کام ہے آپ نے ذکر کیا ہے کرونا کے حوالے سے بھی، اور الحمدللہ ہم اصل میں سیاست کو عبادت سمجھ کے آتے ہیں، ہم اس لیے نہیں سمجھ کے آتے کہ ہم جو ہے وہ ووٹ حاصل کریں اور یہاں پہ اقتدار پہ قبضہ کریں اور جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم نے وہ کرنا ہوتا تو ہمارے پاس پاکستان بننے کے بعد سینکڑوں مواقع ایسے آئے ہیں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم تو اس راستے کے راہی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ کا راستہ ہے، اس طرح صحابہ کرام نے اس راستے کو لے کے چلے اور ہم اسی راستے کے دائیں ہیں، اسی راستے کے راہی ہیں، ہم اسی بنیاد کے اوپر مضبوط طریقے کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، لالچ کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، زور زبردستی کی بنیاد پہ ووٹ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور الحمدللہ پہلے کی نسبت یہاں پہ الحمدللہ ہم بہت مضبوط بھی ہیں۔ ابھی جیسا کہ کرونا کا آپ نے ذکر کیا، جہاں پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی نے کرونا کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ بھرپور سرگرمیاں کی کہ اس وقت گورنمنٹ غائب ہو گئی تھی، جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام تھے ان کو آنا چاہیے تھا، جہاں گورنمنٹ نہیں تھی وہاں منتخب عوامی نمائندے آتے، لیکن جماعت اسلامی ایک سیٹ رکھنے والی، 2 سینیٹر رکھنے والی، پورے ملک کے اندر 4 MP رکھنے والی جماعت اسلامی نے اربوں خربوں کے کام کر دیے، اور اگر نہ کرتی تو شاید اس سے زیادہ برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور ہم نے اس بات پہ نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کو جا کے پھینک دیا، دے دیا، نہیں، ہم لوگوں کے گھروں تک گئے، رات کے اندھیروں میں گئے، ان کے دروازہ نوک کر کے ان کی کوئی تصویر نہیں لی، ہم نے لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا، اور ہم نے اپنے تاندلے والا کے ہم اگر بات کریں تو یہاں الحمدللہ ہم نے 60 لاکھ سے زائد کی جو رقوم کے اخراجات یہاں پہ کیے، اس میں 4,000 گھرانوں تک ہم نے راشن پہنچایا، اور ابھی قربانی کے اوپر جو ہے وہ کم و بیش جو ہے ہم 500 سے زائد افراد تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ ان جو متاثرین لوگ تھے یا غریب تھے ان تک پہنچایا۔ اچھا پیر صاحب، آپ بات کریں تانلے والا کی، تانلے والا جو شہر ہے یہ بالکل لاوارث شہر ہے، یہ اگر کہا جائے کہ پاکستان کی سب سے کم ترقی والی کوئی تحصیل ہے یا سب سے پسماندہ تحصیل ہے تو وہ تانلے والا ہی کہلائے گی، نو ڈاؤٹ۔ اچھا، وہاں پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی آپس کی لڑائی، آپس کی دھینگا مشتی میں جماعت اسلامی جو ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ ابھر کے سامنے آئے، اور لوگوں کے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ تانلہ والا میں انتظامی مشینری دیکھی جائے تو وہ بھی سو رہی ہے، اگر سیاسی لوگ دیکھے جائیں، سیاسی نمائندے جو اس وقت وہاں پہ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی سوائے فوٹو سیشن کے ہمیں نظر نہیں آتے، تو آپ تانلہ والا کی عوام کو لیڈ کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس پلان ہے، کیا ویژن ہے، کس طرح سے آپ آنا چاہتے ہیں؟ تو یہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ تانلہ والا کی بدقسمتی پہ رونا ہی آتا ہے۔ اگر ہم تانلہ والا کو جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو بالکل اکاڑا، سائیوال، جڑاں والا، فیصل آباد، ٹوبال، کمالیہ، مطلب ایک گھنٹے کی مسافت کے اوپر ہیں یہ سارے شہر، اور یہ سب کو درمیان میں ایک پوائنٹ بنتا ہے اور ایک راستہ ہے سب کے لیے۔ لیکن ترقی کی جانب ہم دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے کا فیصل آباد سے پرانا شہر ہے، اور لیکن ترقی اس کے برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی ہمارے جتنے بھی ماضی کے اندر حکمران رہے ہیں، جو یہاں پہ منتخب نمائندے رہے ہیں، ان کو جو کام کرنے چاہیے تھے، ان کو جو اپنی صلاحیتوں کے نکھار کرنے چاہیے تھے اس علاقے کی بہتری کے لیے، وہ کام نہیں کر پائے۔ اگر اس کو تحصیل بنی ہے تو وہ بھی باہر سے آنے والے ایک کینڈیڈیٹ میاں منظور بٹو صاحب نے بنائی ہے، اس میں یہاں کے لوگوں کا کوئی کمال نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ تو اس کے اندر جتنے بھی وہاں پہ عوامی نمائندے ہیں اصل میں وہ ہمیشہ ووٹ لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج اگر آپ سڑکوں کا حال دیکھ لیں، آپ تانلہ والا سے رام شاہ کی طرف چلے جائیں، بالکل ٹوٹی سڑکیں ہیں جی، تباہ حالی کا شکار ہے، مطلب سفر نہیں آپ کر سکتے، یہ ایک سڑک نہیں ہے، مطلب ایسی آپ علاقے کے اندر، ہم تو چونکہ دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں، ہمارا آنا جانا رہتا ہے،
اس وقت بہت ہی بری صورتحال ہے. دوسرا وہاں پہ امن و امان کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو بالکل انتہائی خطرناک ہو چکا ہے. پورے فیصلہ آباد ڈویژن میں سب سے نمبر 1 ہے. بالکل جرائم ختم ہو چکا ہے. پی ٹی آئی، نون لیگ، مطلب یہ سب اقتدار کے اندر وہاں پہ موجود ہیں، لیکن آپس کی رسہ کشی کو کہہ لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں کی عوام کے لیے ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ وہاں پہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، عوام کو جاگنا ہوگا. یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اوپر بار بار اقتدار حاصل کیا، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہے نون لیگ ہو، اور پی ٹی آئی بھی اسی کا ایک فیس ہے، اس کا ایک آگے حصہ ہے. سوائے فوٹو سیشن کے کچھ نظر نہیں آتا وہاں پہ. یہ لوگ کبھی بھی، میں تانلے والا کی عوام سے یہی کہوں گا کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کو ترقی کی جانب نہیں لے کے جائیں گے. جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہوں، جن کے لیے آپ علاج کی سہولتیں وہ باہر جا کے کرتے ہوں، جو ان کا سب کچھ باہر ہو، وہ پاکستان کی ترقی کیوں چاہیں گے؟ وہ تو صرف ملک کو کھانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اگر کچھ کرنا ہوتا تو 2 سال بہت ہوتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے. لیکن پی ٹی آئی نے سوائے خواب دکھانے کے مدینہ کی ریاست کو میں سمجھتا ہوں کہ بدنام کیا اس نے. اور مدینہ کی ریاست دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی معتبر چیز ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کے نام پہ جو جھوٹ بولے ہیں اور لوگوں کو دغا دیا ہے، فراڈ دیا ہے، اس کا تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ کس طرح عوام کو انہوں نے سنہرے باغ دکھا کر. اور اب عوام بالکل مایوس ہو چکی ہے. چینی آپ دیکھ لیں اس ملک سے نایاب ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ 2 شوگر ملیں ہیں، گنا یہاں پہ ہوتا ہے، اور جتنا اتصال یہ شوگر ملیں کرتی ہیں اللہ معاف کرے. اور اس کے بعد دیکھیں آٹا غائب ہے، اور یہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ پوری دنیا کو آٹا فراہم کر سکتا ہے. گندم کا علاقہ ہے اور یہاں پہ آٹا نہیں مل رہا ہے. پیٹرول دیکھیں، آپ دیکھیں، جو بھی چیز ہے اس ملک کے اندر سے نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے. مافیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی انکوائری نہیں ہے. اچھا بیٹ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ آپ چونکہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ انتظامیہ تو مکمل طور پہ سوئی ہوئی ہے آپ کی تانلے والا کی، اور ساتھ میں آپ کے سیاسی نمائندگان کی آپس میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی رسہ کشی اور آپس کی کشیدگیاں وہی ختم نہیں ہوتی. تو آپ بلدیاتی الیکشن میں کیا پلان رکھتے ہیں؟ آپ کس طرح سے اپنے پورے علاقے کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور کیا کیسے جو ہے ایک اچھی قیادت کو لے کے آئیں، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. بالکل آپ نے ظاہر اس وقت تانلے والا شہر بالکل لاوارث ہو چکا ہے. وہاں آپ دیکھیں وہاں پہ پل بنتا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ گر جاتا ہے. وہاں کالج کی دیواروں کے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس شہر کو بھی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. ایک چھوٹی سی آبادی کو نہیں سنبھالا جا رہا، تو یہ بڑے بڑے شہروں کو یہ لوگ کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود صلاحیتیں نہیں ہیں اور یہ لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم تانلے والا کو یہ ہمارا اپنا بھائی شہر ہے. الحمدللہ میرے بزرگوں نے، میرے خاندان کے لوگوں نے، میرے دادا نے، پردادا نے اس شہر کے اندر خدمت کی تھی، یہاں کے لوگوں کی بھی خدمت کی تھی. اور پارٹیشن سے پہلے میں آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ غلہ منڈی تانلے والا جو ہمارے پورے پنجاب کے اندر ایک بڑی غلہ منڈی ہے، اس میں صرف 2 مسلمانوں کی دکانیں تھیں. ایک ہماری تھی اور ایک اور دکان تھی. اس کے علاوہ باقی سب ہندو سکھ بیٹھے ہوئے تھے، اور تب سے لے کے آج تک ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے. اور کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ایز اے جو سٹی میئر تانلے والا آپ سامنے آئیں اور لوگوں کی خدمت کو جو ہے اس سفر کو آگے لے کے چلیں، تاکہ یہ جو ایک لاوارث شہر کا ٹیگ لگا ہوا ہے تانلے والا کے اوپر کم از کم وہ تو مٹ سکے؟ کیونکہ آپ تو جسے کہتے ہیں جدی پشتی یہاں کے رہنے والے، یہاں پہ کاروبار، یہیں پہ سارا اوڑھنا بچھونا، یہیں پہ خدمت خلق کا کام. تو کیا آپ میں ایک ذاتی طور پہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایز اے میئر آئیں تاکہ اس کی جو ایک وہ جو لاوارثیت ہے وہ تو کم از کم ختم ہو سکے. جی انشاءاللہ جماعت اسلامی اس الیکشن کے اندر بھرپور حصہ لے گی. ہر گلی کوچے کے اندر، ہر جو ویلیج کونسل ہے، ہر نیبرہڈ کونسل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس میونسپل کمیٹی کو فوکس کریں گے پورا. اور ہم چاہیں گے کہ یہاں پر پہلے ہم چھوٹے ایریے کو فوکس کریں اور وہاں سے ہم اس کے اندر بہتری لائیں، رزلٹ لائیں، لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں. دیکھیں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں یہاں پہ، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، مچھر آپ کہہ لیں یہاں پہ اتنے زیادہ ہیں. اور سڑکوں کے حال ہیں، اگر آپ تانلے والا شہر کے اندر چلے جائیں تو کھدائی ہوگی سڑک کی تو 2-3 دن یا 1 ہفتے کا کام کئی مہینوں پہ محیط ہو چکا ہے. اگر آپ تانلے والا اڈے سے چلے جائیں گورنمنٹ بوائز کالج کی طرف، ریلوے پھاٹک کی طرف، تو سڑک کا اتنا برا حال ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا عزم ہے، چونکہ ہمارے پاس جماعت اسلامی کے پاس بہت اچھا ایجنڈا موجود ہے، ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں.
ہم بہتر رزلٹ فراہم کر سکتے ہیں. ہم نے کراچی کی 2 دفعہ میئرشپ کی ہے, الحمدللہ ہم نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا ہے. بے شک. اور آج بھی لوگ نعمت اللہ خان صاحب کو یاد کرتے ہیں, آج بھی عبدالستار افغانی صاحب کو یاد کرتے ہیں. حالیہ بارشوں میں آپ دیکھ لیں جو کراچی کا حال ہوا ہے, ان بارشوں کے اندر بھی اگر کشتیوں کے ذریعے لوگ پہنچ رہے ہیں تو وہ جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کے لوگ پہنچ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم بہترین صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نے دنیا بھر کے اندر میں دبئی بھی گیا ہوں, میں ابو ظبی بھی گیا ہوں, میں مکہ مدینہ بھی گیا ہوں, مجھے ملیشیا جانے کا بھی موقع ملا ہے. میں نے وہاں کے بلدیاتی سسٹم کو دیکھا ہے, وہاں کے نظام کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ بہتر انداز کے اندر چھوٹے چھوٹے شہروں کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور ان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سہولتیں دی ہوئی ہیں, روشنیوں کا شہر بنا ہوا ہے. الحمدللہ ہم بہت بہتر اس شہر کو بنا سکتے ہیں, روشنیوں کا شہر بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم تاندلیہ والا کی عوام کی مدد سے تاندلیہ والا کے حالات کو بھی بدلیں گے اور اس کو انشاءاللہ جماعت اسلامی لابارس نہیں رہنے دیں گے. اچھا, آخر میں بالکل پروگرام کے تاندلیہ والا کے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے خاص طور پہ, اور کس طرح سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کے تاندلیہ والا کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے پسماندگی کا, اور وہاں پہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ جرائم کا گڑھ بن چکا ہے, تو کیا پیغام دیں گے تاندلیہ والا کے شہریوں کو؟ میں تاندلیہ والا کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, کلمہ گو ہیں. آئیے سب مل کر اپنے اللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا, باقی سب دنیا کے اندر جھوٹ اور فراڈ ہے. اور اگر ہم نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے, اپنے رب کی طرف ہم سب نے پلٹ جانا ہے اور موت برحق ہے اور ہم سب نے چلے جانا ہے. اس لیے آئے مل جل کے ہم اس شہر کے حالات کو بدلیں. ہاں, آپ نے 70 سالوں میں 74 سالوں میں ان سب پارٹیوں کو ووٹ دیا, ان سب کو آزمایا, بار بار آزمایا. آپ لوگوں کے دادا نے, آپ لوگوں کے والدین نے, سب نے بار بار آزمایا, لیکن آج بھی آپ کی حالت وہی حالت ہے جو پاکستان بننے سے پہلے شاید اچھی تھی, لیکن اس سے بھی بری ہو چکی ہے. اس لیے کہ انسان جب ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. آپ کسی سے پھل لیتے ہیں تو اگر وہ پھل اچھا نہیں دیتا تو آپ دوبارہ اس کے پاس پھل لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں. آپ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں, اگر آپ کو وہ پسند نہیں آتا تو آپ اس سے کام نہیں کرواتے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, اور یہ ایک امانت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو قافلہ تھا وہ ووٹ کی وجہ سے ایک مسئلہ تھا, لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا, شہادت حاصل کی اور اپنا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ زندہ کر لیا. اس لیے کہ یہ ایک امانت ہے. آئیے میں نوجوانوں سے, خاص کر تاندلیہ والا کے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا, آئیے مل جل کر اس تاندلیہ والا کے حالات کو بہتر کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ اس شہر کو پاکستان کا ترقی یافتہ اور صف اول کا بہترین تحصیل ہیڈ کوارٹر بنا سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ بہترین شہر بنا سکتے ہیں کہ لوگ ایسے ہمارے پاس منصوبے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آ کے, ہم یہاں سے روزگار کے لیے باہر جاتے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ یہاں پہ آ کے روزگار کے لیے آئیں گے کہ ہم تاندلیہ والا روزی کے لیے جا رہے ہیں, ہم تاندلیہ والا روزگار کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس شہر کو اس طرح روشنیوں کا شہر بنائیں گے, آپ سب کی امیدوں کا مرکز بنائیں گے, آپ کی خوابوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پورا کریں گے. ناظرین, جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ پیر سید مدثر احمد چشتی جو تھے وہ بڑی زبردست طریقے سے بتا رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک ویژن رکھا ہوا ہے کہ تاندلیہ والا کو کس طرح انہوں نے روشنیوں کا شہر بنانا ہے اور کس طرح اس کی ترقی کے لیے سارے کام کرنے ہیں. تو بہت ہی زبردست طریقے سے اس چیز کو وہ سارے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے, اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جس طرح کے جماعت اسلامی کی ٹریننگ اور جس طرح کے جماعت اسلامی کا کلچر ہے, تو وہ اس شہر کو جو ایک لاوارث پن کا ایک جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ اس کو مٹانے میں بھی اور اس کو ہٹانے میں بھی کافی حد تک بڑی جلدی کامیاب ہوں گے. تو وہ صرف اور صرف عوام کی مدد اور عوام کی ووٹ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. تو ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ان جیسی جو ایک نوجوان لیڈرشپ ہے وہ آئے اور شہر کی باغ ڈور سنبھالے, اور یہ جو تمام انتظامی تساہل یا غفلت وہاں پہ ہوتی ہے یا وہاں پہ سیاسی رسہ کشی ہے, اس کو ختم کر کے اس شہر کی ترقی کے لیے ایک بہتر سے بہتر کردار ادا کریں. ناظرین, آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.